Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Umar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today we are going to study a very important novel of MA English Part 2, that is Heart of Darkness, written by Joseph Conrad. We are going to discuss the themes of Heart of Darkness. So let's start with the question. Heart of Darkness by Joseph Conrad. Discuss the major themes of Heart of Darkness. Joseph Conrad, 1857 to 1924, is regarded as one of the greatest novelists in English, although he did not speak the language fluently until he was in his 20s, and always with a marked accent. जी, जब तक वो अपने 20 साल का नहीं हो गया वो तब तक ये लैंग्वेज फ्लुएंटली नहीं बोल सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो अंग्रेज़ी ज़बान का बहुत बड़ा नावल नगार बना. He wrote stories and novels, often with a nautical setting that depicts trials of the human spirit in the midst of an indifferent universe. उसने कहानियाँ लिखी और नावल लिखे उसने, और वो एक समंदरी सेटिंग के साथ होते थे जो बताते थे किस तरह से इंसान जो है वो बहुत सारी मुश्किलात से लड़कर आगे बढ़ता है. He was a master prose stylist who brought a distinctly non-English tragic sensibility into English literature. मास्टर प्रोज स्टाइलिस्ट था और बहुत तब्दीली लेके आया था वो इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में. Heart of Darkness is a novella presenting a thrilling tale of Marlowe, a seaman and wanderer who recounts his physical and psychological journey in search of the famous ivory trader Kurtz. जी, हार्ट ऑफ डार्कनेस एक नावला है विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नावल जो कि प्रेजेंट करती है बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटिंग टेल को, जो कि मार्लो एक सी मैन है और वैंडरर है. वो रिकाउंट करता है अपने इस फिज़िकल साइकोलॉजिकल जर्नी को जो कि उसने एक मशहूर आइवरी ट्रेडर कर्ट्स की तलाश में किया था. ट्रैवलिंग अप रिवर इनटू द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल दरमियान में करके उसने वहाँ पे सफ़र किया था. ही ग्रेजुअली बिकम्स ऑब्सेस्ड बाय दिस एग्नेमेटिक रैथ लाइक फिगर, और आखिर में होता ये है कि वो बहुत ऑब्सेस हो जाता है कर्ट्स को ढूंढने के सिलसिले में. Marlowe's discovery of how Kurtz has gained his position of power over the local people involves him in a radical questioning. मार्लो की ये जो तलाश थी कि किस तरह से कर्ट्स ने इतनी पावरफुल पोजीशन हासिल की है आम लोकलाइट्स के ऊपर, उसको वो इन्वॉल्व कर लेती है रेडिकल क्वेश्चनिंग में, मतलब उसको घेर लेती है क्वेश्चनिंग में. नॉट ओनली ऑफ हिज ओन नेचर, ना कि वो उसको खुद उसकी ज़ात एक क्वेश्चन का शिकार बन जाती है, बल्कि और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, बट दोज ऑफ दैट अंडरपिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन इटसेल्फ, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी एक सवालिया निशान बन जाती है. Though The Heart of Darkness is a short novel, yet it is enriched by several important themes. Themes are defined as Heart of Darkness एक छोटा सा नावल है, लेकिन ये भरपूर अंदाज से पेश करता है बहुत सारे थीम्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ. जब भी थीम्स वाला क्वेश्चन आएगा आपने यही डेफिनेशन पुट करनी है. थीम्स आर फंडामेंटल एंड ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज़ एक्सप्लोर्ड इन सम लिटरेरी वर्क. थीम्स फंडामेंटल भी हैं और यूनिवर्सल आइडियाज़ भी हैं जो किसी लिटरेरी काम में एक्सप्लोर किए जाते हैं. Heart of Darkness explores the issues surrounding imperialism क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊँगी इन कॉम्प्लिकेटेड वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस नावल का. स्क्रीन पे अभी इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन दिखाई दे रही है. इंपीरियलिज्म इज़ द एक्सपेंशन ऑफ अ नेशंस अथॉरिटी ओवर अदर नेशंस थ्रू द एक्विजिशन ऑफ लैंड और द इम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन. जी बिल्कुल, इंपीरियलिज्म जो है वो एक्सपेंशन होती है एक नेशन की दूसरी नेशन के ऊपर, वो लैंड पे कब्ज़ा कर लेते हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल साइड होती है, पॉलिटिकल साइड होती है, उस पर भी वो हावी हो जाते हैं. Marlowe travels from the outer station to the central station and finally up the river to the inner station. He encounters scenes of torture, cruelty and near slavery. जैसे ही मार्लो बाहर के स्टेशन से दरमियान वाले स्टेशन में दाखिल होता है और फिर अंदरूनी स्टेशन में आता है तो वहाँ पर उसको जुल्म के नज़ारे नज़र आते हैं, वहाँ पे टॉर्चर और उसको स्लेवरी नज़र आती है. एट द वेरी लीस्ट द इंसिडेंटल सीनरी ऑफ द बुक ऑफर्स अ हार्श पिक्चर ऑफ द कॉलोनियल प्राइस. कॉलोनियलिज्म की बहुत ही बुरी मंजरकशी उसको दिखाई देती है. द एम्पेटस बिहाइंड मार्लोस एडवेंचर्स टू हैज़ टू डू विद द हिपोक्रेसी इनहेरेंट इन द हिटोरिक यूज्ड टू जस्टिफाई इंपीरियलिज्म. और उस
جس مشن کے لیے وہ یہاں پہ آیا تھا اس مشن کے بھی پیچھے امپیریلزم ہی چھپا ہے، اور اس کی جو ہپوکریسی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ آیا تو یہاں پہ لوگوں کو سیولائز کرنے ہیں، لیکن اندر سے وہ صرف یورپ کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ The men who work for the company describe what they do as trade۔ یہاں پہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک طرح سے امپیریلزم کو، اور وہ مین یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں کام کرنے آئے ہیں، اور اپنے کام کو وہ تجارت پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم تو یہاں تجارت کی وجہ سے آئے ہیں۔ اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ آف نیٹو افریقنز از اے پارٹ آف بینیولنٹ پروجیکٹ سویلائزیشن، اور وہ جو ان کا سلوک ہے نیٹو افریقنز کے ساتھ وہ بھی اس پروجیکٹ کا ایک قسم کا حصہ ہے، یعنی وہ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں ٹو سیولائز دا انسیولائز۔ یہ بڑی ایک جی مشہور کوٹ ہے ہارٹ آف ڈارکنیس کی، دیٹ دیز وائٹ یورپینز آر ہیئر ٹو سیولائز دا انسیولائز۔ یہ نوٹ کر لیجیے گا آپ۔ Kurtz on the other hand is open about the fact that he does not trade but rather takes ivory by force, and he describes his own treatment۔ Kurtz جو ہے بہت اوپن ہے اپنے اس مقصد کے لیے کہ وہ یہاں پہ ٹریڈ کرنے نہیں آیا بلکہ وہ آئیوری حاصل کرنے آیا ہے، اور وہ بھی بائی فورس۔ وہ ڈسکرائب کرتا ہے اپنے اس ٹریٹمنٹ کو of the natives with the word suppression and extermination. He does not hide the fact that he rules through violence and intimidation۔ وہ اپنے اس رویے کو جو اس نے نیٹیوز کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کو وہ سپریشن کہتا ہے اور ایکسٹرمینیشن کہتا ہے۔ سپریشن یعنی دباؤ، ایکسٹرمینیشن یعنی نکال دینا، مار دینا۔ He does not hide the fact، وہ اس ٹروتھ کو نہیں چھپاتا، اس فیکٹ کو نہیں ہائڈ کرتا کہ وہ یہاں پہ رول کر رہا ہے وائلنس کے ذریعے اور تھریٹس کے ذریعے۔ His perverse honesty leads to his downfall, as his success threatens to expose the evil practices behind European activity in Africa۔ اس کی جو مستقل طور پر آنیسٹی تھی اور جو اس کی سچائی تھی، اس کی اسٹریٹ فارورڈنس، وہ اس کو لیڈ کرتی تھی اس کے ڈاؤن فال کی طرف، اور اس کی جو سکسیس تھی، کامیابی اس کی، وہ اس کو تھریٹ کرتی تھی کہ وہ ایکسپوز کرے ان تمام ایول پریکٹسز کو جو یورپین ایکٹیویٹی کے پیچھے چھپی تھی، جو افریقہ میں یہ وائٹ یورپینز کر رہے تھے۔ کانریڈ روٹ ان ہز لیٹر ٹو بلیک ورڈز، کانریڈ نے ایک خط لکھا بلیک ورڈ کو، اور اس میں اس نے ٹائٹل کے بارے میں کیا کہا۔ The title I am thinking of is The Heart of Darkness۔ اس نے لکھا کہ جو ٹائٹل میں سوچ رہا ہوں وہ ہے Heart of Darkness۔ But the narrative is not gloomy، لیکن اس کا جو بیانیہ ہے وہ غم زدہ نہیں ہے، اداس نہیں ہے۔ The criminality of inefficiency and pure selfishness when tackling the civilizing work in Africa is justifiable idea۔ اس نے یہ کہا کہ وہاں پہ جو کرمنالٹی تھی، ان ایفیشنسی کی، یعنی وہاں پہ بہت ان ایکٹیویٹی تھی، پیور سیلفشنس تھی وہاں پہ، ہر کوئی مطلب پرست تھا۔ کس چیز میں؟ اس کو افریقہ کو سیولائز کرنے میں، وہاں پہ جو اس کا سسٹم تھا اس کو آرگنائز کرنے میں۔ تو اسی لیے یہ جو ہارٹ آف ڈارکنیس یہ ٹائٹل ہے، یہ ایک جسٹیفائبل آئیڈیا ہے، یعنی یہ انصاف کرتا ہے یہ آئیڈیا۔ In Heart of Darkness, Conrad brings before us the nature of Western superiority in primitive lands۔ Heart of Darkness میں کانریڈ نے جو ہے وہ ایک منظر کشی کی ہے ویسٹرن سپریورٹی کی، یعنی جو باہر کے ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک، ان کی سپریورٹی، یعنی ان کا وہاں پہ کافی زیادہ دباؤ تھا۔ پریمیٹیو لینڈز جو وہاں کے نیٹیو لینڈز سے افریقہ کے۔ Though Kurtz went to the African jungle with an idea to civilize the natives۔ Kurtz اس لیے گیا تھا افریقہ کے جنگلوں میں کہ وہ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ وہاں کے نیٹیوز کو، وہاں کے جو رہائشی تھے، وہ ان کے باشندے تھے، ان کو وہ سیولائز کرے گا۔ He saw his mission in Africa as that of torch bearer for white civilization۔ اس نے اپنے اس مشن کو افریقہ میں ایک ٹارچ بیرر کی مانند خیال کیا کہ یہ وائٹ سویلائزیشن جو ہے یہ ٹارچ بیرر ہے، یہاں پہ ہم یہ پہلے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کر اس لینڈ کو سیولائز کر رہے ہیں۔ بٹ ویری سون ہی اسٹارٹس ایکسٹریکٹنگ فرام دا نیٹیوز ہیومن سیکریفائزز ٹو ہمسیلف ایز گاڈ۔ لیکن وہ وہاں جا کر خدا بن بیٹھا ان نیٹیوز کے اوپر، اور وہ وہاں سے انسانی قربانی حاصل کرنے لگا۔ Finally his hatred plunged through the depth out of which came his prescription of the only method dealing with primitive people۔ آخرکار اس کی نفرت جو ہے وہ نکل آئی گہرائی کے اندر سے،
اور اس کی پرسکرپشن سامنے آ گئی جس میں ایک واحد میتھڈ لکھا ہوا تھا کہ کس طرح سے پریمیٹیو لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. ایکسٹرمینیٹ آل دا بروٹس، تمام کے تمام بروٹس کو، سارے بروٹس کو ایکسٹرمینیٹ کر دیا جائے، یعنی ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. نکالنے کے دو ہی طریقے تھے کہ یا تو ان کو مار دیا جائے یا پھر ان کو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ دیا جائے جس کی وجہ سے وہ مر جائیں. دا یورپین وائٹ مین ان افریقہ اور پیراسائٹس، جو یورپین وائٹ مین تھے افریقہ میں وہ بالکل پیراسائٹس کی طرح تھے. دے آر ہالو، دے ہیو نو پرسنل مورل ویژن آف دیئر ان ہیومینٹی اینڈ فالی، کہ جو ان کا غیر انسانی رویہ تھا اس کا ان کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ہم ان نیٹیوز کے ساتھ کیا غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں. They are also collapsible because their societies institutions are incapable to hold them up. بہت ہالو اور بہت شیلو ان کی دکھایا ہوا ہے کہ ان کا ویژن اتنا شیلو ہے، ان کا کوئی مورل ویژن نہیں ہے، مورالٹی میں بالکل زیرو ہے. تو یہاں پہ ان کے بارے میں یہی بتایا ہوا ہے کہ یہ کولیپسیبل ہیں، ان کی سوسائٹی، ان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کسی قابل نہیں ہیں، انکیپیبل ہیں. آئیوری ہیز بیکم دا آئیڈل آف دا فولش رن آف یورپین پلگرمس، جو یورپین پلگرمس تھے جو وہاں سے سفر کر کے آتے تھے افریقہ میں، ان کے لیے ایک ہی چیز جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ تھی آئیوری. اینڈ کرٹس از نو ایکسیپشن، کرٹس بھی ان میں شامل تھا. آل یورپ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا میکنگ آف کرٹس، تمام کا تمام یورپ جو ہے وہ کرڈز کی میکنگ میں شامل ہے. میڈنس از کلوزلی لنک ٹو امپیریلزم ان دس بک. دا نیکسٹ تھیم از میڈنس، جی یعنی پاگل پن. افریقہ از ریسپانسبل فار مینٹل ڈس انٹیگریشن ایز ویل ایز فزیکل النس. وہاں پہ پاگل پن بھی دکھائی دیتا تھا اور فزیکل النس بھی. میڈنس ہیز ٹو پرائمری فنکشنز. فرسٹ اٹ سروس ایز این آئرونک ڈیوائس ٹو انگیج دا ریڈرز سمپتھیز، کہ آئرونک ڈیوائس کی طرح استعمال ہو رہی ہے تاکہ ریڈر جو ہے اس کی سمپتھیز رہیں. کرٹس مارلو از ٹولڈ فرام بگننگ از میڈ. مارلو نے شروع سے ہی بتایا تھا کہ کرٹس جو ہے وہ پاگل ہے بالکل. However, as Marlowe and the reader begin to form a more complete picture of Kurtz, it becomes apparent that his madness is only relative, that in the context of company insanity is difficult to define. کہ مارلو جو ہے اس کی کمپلیٹ پکچر جیسے جیسے سامنے آتی گئی ویسے ریڈر کو محسوس ہوا کہ وہ کیوں پاگل ہوا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی کمپنی کا کانٹیکسٹ شامل تھا. یعنی کمپنی جو یورپ میں کام کر رہی تھی کہ وہ وہاں سے آئیوری ایکسٹریکٹ کرے اور وہ آئیوری جو ہے پھر یورپ میں پہنچے اور یورپینز اس کا فائدہ اٹھائیں. اس کی انسینٹی جو ہے اس میں کمپنی کی انسینٹی بھی شامل ہے. یعنی یہ پاگل پن کمپنی کی طرف سے تھا جو کرٹس کو ملا تھا. Thus both Marlowe and the reader began to sympathize with Kurtz. اور آخر کار جو ریڈر اور مارلو ہیں وہ کرٹس کے ساتھ سمپتھائز ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کرٹس کا ذاتی کوئی قصور نہیں تھا بلکہ وہ کمپنی تھی اس کے پیچھے جو کہ جس نے اس کو اس راہ پہ لگایا تھا کہ وہ آئیوری کی تلاش میں پاگل ہو جائے. اینڈ ویو دا کمپنی وتھ سسپیکشن. یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ کمپنی کو جو ہے وہ شک کی نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں جبکہ کرٹس کے ساتھ ان کی سمپتھی پیدا ہو گئی ہے. میڈنس آلسو فنکشنز ٹو اسٹیبلش دا نیسیسٹی آف سوشل fictions. Madness in Heart of Darkness is a result of being removed from one's social context and allowed to be sole arbiter of one's own actions. یہاں پہ ہارٹ آف ڈارکنیس میں دو فنکشنز ہیں میڈنس کے جو کہ اسٹیبلش کرتے ہیں سوشل فکشنز کو. میڈنس جو ہے وہ رزلٹ ہے کہ کسی چیز کو اگر ریموو کر دیا جائے کسی سوشل کنٹیکسٹ میں اور پھر اس کو الاؤ کر دیا جائے کہ وہ اپنے ایکشنز کا خود ہی ذمہ دار ہو. میڈنس از thus linked not only to absolute power and a kind of moral genius but to man's fundamental fallibility. میڈنس نہ صرف اس کا تعلق ہے ایک ایبسولوٹ پاور سے بلکہ ایک مورل جینیس بھی ہے یہ. اور کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو بہت زیادہ جینیس ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. بٹ ٹو اے مینس فنڈامنٹل فالبلٹی. کرٹس ہیز نو اتھارٹی ٹو آنسر بٹ ہمسیلف. کرٹس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس کو وہ آنسریبل ہوتا سوائے اپنے آپ کے، اسی لیے وہ پاگل پن کی حد تک پہنچ گیا. بٹ دس از مور دین اینی ون مین کین بیئر.
لیکن یہ بہت زیادہ تھا اس کے لیے، بہت زیادہ اس کو اتھارٹی حاصل تھی، اسی لیے وہ خدا بن بیٹھا تھا. مطلب اتنا پاگل ہو گیا کہ وہ اس کو لگا کہ وہ یہ جو نیٹیوز ہیں ان پر اس کو خدا کی حیثیت حاصل ہے. This novella is above all an exploration of hypocrisy, ambiguity and moral confusion. یہ ایک اور تھیم ہے یہاں پہ ایکسپلور ہو رہی ہے. hypocrisy, ambiguity یعنی uncertainty and moral confusion کہ وہ مورلی طور پر کنفیوز ہیں. It explores the idea of the proverbial choice between the lesser of two evils. As the idealistic Marlowe is forced to align himself with either the hypocritical and malicious bureaucracy or the openly malevolent rule-defying Kurds, it becomes increasingly clear that to try to judge either alternative is an act of folly. یہاں پہ آئیڈیلسٹک مارلو جو ہے اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو الائن کرے، یعنی اس ہپوکریٹیکل اور ملیشیس یعنی لالچی لوگوں کے ساتھ، اور ہپوکریٹس جو ہیں یہاں پہ وائٹ یورپینس، ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کرے. یا اوپنلی میلوینٹ رول ڈیفائنگ کرڈس، اوپنلی جو ہے وہ سارا کچھ کہہ رہا ہے اور وہ اپنے مقصد کو ظاہر کر رہا ہے جیسے کہ کرڈس ہے اس کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کرے. اٹ بیکمز انکریزنگلی کلیئر، یہ بہت زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جج کرے کہ وہ کہاں پہ وہ سٹینڈ کرتا ہے، کس آلٹرنیٹیو میں، کون سے وہ بے وقوفی کے ایکٹ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. How can moral standards or social values be relevant in judging evil؟ یعنی کسی بھی ایول ایکٹ کو جج کرنے کے لیے سوشل یا مورل ویلیوز کس طرح سے ریلیونٹ ہو سکتی ہیں. The number of ridiculous situations Marlowe witnesses act as reflections of the larger issues. بہت سارے ridiculous actions ہوئے ہیں وہاں پہ جو کہ مارلو وٹنس کر رہا ہے، جو کہ ریفلیکشن ہے بہت بڑے ایشوز کی. At one station, for instance, he sees a man trying to carry water in a bucket with a large hole in it. ایک اسٹیشن پہ وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ جو کہ پانی کیری کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بالٹی میں جس کے اندر ایک بڑا سا سوراخ ہے. At the outer station, he watches native laborers blast away at a hillside with no particular goal in mind. اور وہ وہاں پہ دیکھتا ہے باہر کے اسٹیشن میں کہ جو نیٹیو لیبررز ہیں، جو وہاں کے عام رہائشی جو وہاں پہ مزدور ہیں، وہ وہاں پہ بلاسٹ کر رہے ہیں کسی ہل سائڈ پہ، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے بلاسٹ کرنے کا. The absurd involves both insignificant silliness and life or death issues. یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بے وقوفیوں کی، یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لائف اور ڈیتھ ایشوز ہیں. often simultaneously، اکثر ہی ایسا ہو رہا ہوتا تھا کہ کوئی اس قسم کے واقعات ہوتے تھے جس میں لائف اور ڈیتھ ایشوز شامل تھے اور بے وقوفی ہوتی تھی اس میں. The white men, disguised as the torchbearers of civilization in Africa, have no personal moral vision of their inhumanity and folly. یہ جو گورے انگریز تھے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسگائز کیا ہوا تھا ٹارچ بیررز کے طور پر کہ یہ ٹارچ بیررز ہیں سویلائزیشن کے افریقہ میں، لیکن ان کا اپنا کوئی پرسنل مورل ویژن نہیں تھا کہ وہ جو ان ہیومینٹی اور فالی کے جو وہ ایکٹس کر رہے ہیں اس کا کیا مورل ویژن ہے، کہ وہ جو غیر انسانی رویہ اور انہوں نے بے وقوفی کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اس کا ان کا اپنا کوئی ذاتی مقصد ہے اس میں. Marlowe says Kurds had kicked himself loose off the earth, and I before him did not know whether I stood on the ground or floated in the air. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کرڈس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے باہر کی مخلوق تصور کر لیا تھا، اور میں اس کے پیچھے یہ نہیں جانتا تھا کہ میں زمین پہ کھڑا ہوا ہوں یا آسمان میں اڑا ہوں. تو یہ حالات تھے ان وائٹ مین کے جو کہ سو کالڈ سویلائزیشن کے لیے آئے تھے افریقہ میں. گوئنگ تھرو دا اسٹوری وی کم ٹو نو دیٹ دا ڈارک انگلش کوسٹ بفور ہم ریکالز فار مارلو دا ڈارکنیس آف ماڈرن افریقہ وچ از دا نیچرل ڈارکنیس آف دا جنگل، بٹ مور دین دیٹ دا ڈارکنیس آف مورل ویکینسی لیڈنگ ٹو دا ایٹراسٹیز ہی ہیز بیہیلڈ ان افریقہ. اسٹوری میں آگے بڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈارک انگلش کوسٹ جو ہے وہ مارلو ریکال کر رہا ہے اس کو ڈارکنیس کے لیے، یا ڈارکنیس کا تھیم واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماڈرن افریقہ میں ڈارکنیس کو ریکال کرتا ہے، جس میں ایک تو نیچرل ڈارکنیس آ جاتی ہے
جنگل کی نیچرل ڈارکنس، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہاں پہ وہ مورلی طور پر خالی ہیں، اس کا بھی اندھیرا ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے وہاں پہ جو ظلم جاری تھا افریقہ میں اس کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. This moral darkness of Africa, we learn later, is not the darkness of the ignorance of the natives, but of white men who blinded themselves and corrupted the natives by their claim to be light bearers. ہمیں بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ڈارکنس ہے یہ افریقہ کی ڈارکنس نہیں ہے، یعنی یہ ان کے جو نیٹیوز تھے ان کی جہالت کی ڈارکنس نہیں ہے، بلکہ یہ ان انگریز لوگوں کی ڈارکنس ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اندھا کیا ہوا تھا اور انہوں نے کرپٹ کر دیا تھا نیٹیوز کو اس کلیم سے کہ وہ لائٹ بیررز ہیں، جبکہ وہ لائٹ بیررز نہیں تھے، وہ ایکچولی ڈارکنس لے کے آئے تھے افریقہ میں. اینڈ دس آلسو ہیز بین ون آف دا ڈارک پلیسز آف دا ارتھ. جی دس از اے ویری فیمس کوٹ آف دا ہارٹ آف ڈارکنس. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور یہ کوئی بھی کویشچن آئے گا تو آپ یہ پٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ مارلو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی ڈارک پلیسز میں سے ایک تھی. The theme of criminality, of inefficiency and pure selfishness runs throughout the novel. یہ ایک اور تھیم ہے criminality یعنی جرم، inefficiency کا یعنی inactivity کا جرم، and pure selfishness یعنی مطلب پرستی ہمیں نظر آتی ہے پورے ناول میں. Conrad himself agrees that this theme is observed vividly in the story of Heart of Darkness. Conrad جو کہ رائٹر ہے وہ اس بات سے متفق ہے کہ یہ تھیم پوری سٹوری میں نظر آتا ہے ہارٹ آف ڈارکنس میں. While tackling the civilizing work in Africa, جبکہ جو کام سویلائزنگ کا کام افریقہ میں چل رہا ہے وہ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ اس کو ٹیکل کیا گیا. مارلو witnesses both selfishness and inefficiency everywhere along his journey in Africa. مارلو جو ہے اس نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے سیلفشنس کو اور inefficiency کو ہر جگہ اپنے اس سفر کے دوران، یہ جو اس کا افریقہ میں سفر تھا. On his journey up the Congo, Marlowe comes across the forsaken railway truck. جب وہ کانگو ریور سے آگے بڑھا اور اندر گیا اندر کے اسٹیشنز کی طرف، تو اس نے دیکھا کہ ایک ریلوے ٹرک جو ہے وہ الٹا گرا ہوا ہے. looking as dead as a carcass of some animal، اور وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی وہ جانور کا ڈھانچہ ہے. the brick maker idling for a year with no bricks، اور ایک بریک میکر جو ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ برکس کا جو سامان ہے وہ مہیا نہیں کیا گیا اس کو. اینڈ نو ہوپ آف مٹیریلس فار میکنگ دیم، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی امید نہیں تھی کہ اس کو کوئی مٹیریل دیا جائے گا کہ وہ برکس بنائے. دا وانٹن میش اپ آف ڈرینیج پائپس abundant in a ravine burst piled up cases of rivets at the outer station. باہر جو ہے وہ ریور کے کنارے وہ بہت سارے ریبٹس پھیلائے ہوئے انہوں نے، اور اسی طرح ڈرینیج پائپس جو ہیں ان کے پیسز انہوں نے بکھرائے ہوئے ہر جگہ. دا واسٹ آرٹیفیشیل ہول سم ون ہیڈ بین ڈگنگ آن دا سلوپ، اسی طرح ایک بہت لمبا سا کوئی ہول ڈگ کر رہا ہے آرٹیفیشیل ہول. And many more are the examples of the criminality of inefficiency. اور بہت ساری مثالیں ہیں اس جرم کی، یہ جو ان کا inefficiency کا جرم تھا، یہ inactivity ان کی ثابت ہوتی تھی. This proves that the white men over there themselves do nothing. اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جو گورے لوگ ہیں وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کرتے. Whereas on the other hand they exploit the natives to the maximum. جبکہ اس کی کانٹروڈکشن میں اگر ہم نیٹیوز کا حال دیکھیں تو وہ ان کا میکسیمم استعمال کرتے تھے. they extract the maximum work out of them. وہ زیادہ سے زیادہ کام ان سے لیتے تھے. and pay them 3 9-inch long brass wire pieces a week. اور ہر ہفتے وہ ان کو ایک 9 inch لمبی براس وائر دیتے تھے. مطلب یہ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وہ ان سے کام بھی بہت زیادہ لیتے تھے اور ان کو کیا پیمنٹ کرتے تھے، ایک 9 inch لمبی براس وائر کے 3 حصے which are insufficient to buy them anything. اور وہ ناکافی ہوتے تھے کہ وہ کوئی بھی چیز اس سے خرید سکیں. As such most of the natives are starving and dying. اور زیادہ تر جو رہائشی تھے وہ بھوک سے مر رہے تھے. The theme of conflict appears as one of the significant themes in the novel. یہ theme of conflict یعنی اختلاف، یہ سب سے زیادہ ضروری تھیم ہے اس ناول کا. After landing at the mouth of the Congo, Marlowe runs into a groove filled with dying Negroes. وہ ایک اس کو گروپ نظر آتا ہے نیگروز کا جو بھوک سے مر رہے تھے
too broken in health, یعنی ان کی ہیلتھ بہت خراب تھی کہ وہ کام کر سکیں, to work on their chain gangs any longer. ان کو چینز باندھی ہوئی ہیں اور وہ گینگز کی شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی ہیلتھ بہت خراب ہوئی ہوئی ہے, جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ کافی دنوں سے بھوکے ہیں. Farther on, at the central station, he meets the manager and his henchman, crassly devoted to extracting as much ivory as possible out of the country. آگے جا کر وہ سینٹرل اسٹیشن میں ملتا ہے مینیجر سے اور اس کے ہینچ مین سے, جو کہ ڈیووٹیڈلی آئیوری نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی پاسبل ہو سکے اس کنٹری میں سے. To tear out of the bowels of the earth was their desire, with no moral purpose at the back of it than there is in burglars breaking into a safe. جی بالکل ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ اس ارتھ میں سے ٹریئر نکالیں زیادہ سے زیادہ, اور ان کا کوئی مورل پرپس نہیں تھا اس کے پیچھے, صرف یہی تھا کہ جیسے چور گھس آئے ہوں ایک سیف میں اور انہوں نے وہ سیف توڑ دیا ہو اور وہ وہاں پہ چوری کرنے کے مقصد سے آیا ہوں. Their naked rapacity fills Marlowe with loathing. مارلو کو نفرت فیل ہوتی ہے ان کی طرف, loathing ہوتا ہے نفرت, حقارت. And this quickens his interest in Kurds. اور پھر اس کا انٹرسٹ کرڈس میں بڑھ جاتا ہے. Who came to Africa with higher aim of civilizing the natives. جو کہ افریقہ آیا تھا ایک بڑے مقصد سے کہ وہ ان نیٹیوز کو سویلائز کرے گا. And who even his enemies acknowledge him to be remarkable. اور جو کہ اپنے اینیمیز کو بھی acknowledge کرتا ہے کہ وہ remarkable ہیں. He too is an imperialist trader but of a different sort. وہ بھی ایک imperialist trader ہے لیکن مختلف طرح کا. And Marlowe is confronted with a choice of nightmares between the system of values represented by the manager and by Kurds. وہ اسی سوچ میں ہے کہ یہ جو ایک تصویر کشی کی ہے مینیجر نے اس کے سامنے کہ وہ کس کو چوز کرے, ان سسٹم آف ویلیوز کو جو کہ مینیجر نے اس کے سامنے رکھی ہیں یا ان کو جو کرڈز اس کے سامنے پیش کرتا ہے. After imperialism, the theme of slavery is mainly focused. The white Europeans have enslaved the natives and treated them brutally. یہاں پہ نیکسٹ تھیم امپیریلزم کے بعد تھیم آف سلیوری ہے جو کہ مینلی فوکس کیا گیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وائٹ یورپینز ہیں انہوں نے انسلیو کیا ہے نیٹیوز کو اور وہ ان کو بہت ظالمانہ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. Marlowe emphasizes the point that the Negroes of Africa are human beings like the white men of Europe and that they have the right to be treated as human beings by their white fellow beings. Marlowe یہاں پہ اس چیز کو emphasize کر رہا ہے, یعنی زور دے رہا ہے اس پوائنٹ پہ کہ جو افریقہ کے نیگروز ہیں وہ بھی انسان ہیں وائٹ مین کی طرح, جو یورپ کے انگریز ہیں ان کی طرح وہ بھی انسان ہیں اور ان کے پاس بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے, خاص طور پہ یہ جو وائٹ فیلو بینگس ہیں وہ ان کو انسان سمجھیں. Throughout, Marlowe pronounces the kinship between the howling, screaming Congolese and the rest of humanity, climaxed by the look given him by the dying Negro helmsman, a look creating a subtle bond between them. Throughout یعنی سارے سلسلے کے دوران مارلو اس بات کو پروناؤنس کرتا ہے کہ اس کا ایک بڑا رشتہ ڈیولپ ہو گیا تھا ہاؤلنگ اسکریمنگ کونگولیز کے ساتھ اور جو باقی انسانیت ہے اس کے ساتھ. اور پھر آخر میں ایک کلائمیکس ہوا جب اس نے ایک ڈائنگ نیگرو کو دیکھا اور ہیمس مین جو تھا جو اس کی بوٹ چلاتا تھا, ایک ایسی لک کریٹ کی کہ ان کے بیچ میں ایک سٹل بانڈ بن گیا ان دونوں کے بیچ میں. A sense of danger pervades the entire trip and it is mostly dictated by the theme of uncertainty. جی تھیم آف انسرٹینٹی یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ کنفیوژن ہے, اس میں ڈاؤٹ ہے. The natives do not seem inherently threatening. نیٹیوز جو ہیں وہ ایسے نہیں دکھائی دے رہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ تھریٹننگ رویہ ہو یا وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہوں, لیکن ایک سینس آف ڈینجر ہے سارے ٹرپ میں. On one occasion they let fly a series of arrows. ایک ایسا اوکیزن آیا تھا بیچ میں کہ انہوں نے ایک ایروز کی پوری سیریز فلائی کی تھی مارلو کے اوپر. But these even look effectual to Marlowe کہ یعنی اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. They are threatening because they might be
poisoned. شاید وہ اس لیے threatening ہو کہ ان کو وہ زہریلے ہوں، اسی لیے وہ شاید threatening ہو سکتے ہیں. Similarly, Marlowe has no idea of what the natives might do to him if Kurds gave them free rein. مارلو کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رہائشی اس کے ساتھ کیا کریں اگر کرڈز جو ہے ان کو ایک کھلی اجازت دے دے. اینڈ اٹ از پاسبل دیٹ دس انسرٹینٹی انکریزز ہز فیئر. اور یہ ممکن تھا کہ یہ انسرٹینٹی جو ہے اس کا خوف بڑھا دے. دا انفیریورٹی آف دا نیٹیوس، یہ بھی ایک اور تھیم ہے. تھیم آف انفیریورٹی از اے کانسٹنٹ تھیم about the fireman on his ship. Marlowe remarks, he was there below me. To look at him was as edifying as seeing a dog in a parody of breeches. یہاں پہ مارلو جو ہے وہ کمنٹ کر رہا ہے اپنے فائر مین کے بارے میں کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے نیچے کام کر رہا ہے اور وہ اس کے نیچے کوچنگ حاصل کر رہا ہے. اس کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاگ جو ہے وہ بریچز یعنی وہ اس نے شارٹس پہنی ہوئی ہیں اور وہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے. The lower physical position of the body corresponds to a mental and social state. The narrator participates in believing what he describes is the inherent inferiority of the blacks. جی یہاں پہ بہت ہی خستہ حالی دکھائی ہوئی ہے کہ ایک نیگرو کو انہوں نے تشبیہ دی ہے ایک ڈاگ کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو فزیکل پوزیشن ہے اس کی باڈی کی، وہ اس کی مینٹل اور سوشل اسٹیٹ کو بھی ظاہر کرتی ہے. یہاں پہ نیریٹر جو ہے، جو کہانی سنا رہا ہے، جو مارلو ہے، وہ اس بات پر بلیو رکھتا ہے اور وہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ ان کی انہیرنٹ انفیریورٹی ہے، ان کی بلیکس کی، یعنی ان کو یہ ورثے میں حاصل ہوئی ہے یہ انفیریورٹی. ٹھیک ہے. دیر از آلسو تھیم آف بیٹنگ ان دا ناول. The white men beat the Africans in order to discipline them. وہ ان کو مارتے تھے تاکہ وہ ان کو ڈسپلن کر سکیں. Once there was a dispute about the bargain of hands, for which the black man was beaten to such an extent that he was pushed inside the mouth of death. ایک دفعہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا تھا، یعنی آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا ہینڈس کے بارگین کے اوپر، جس کی وجہ سے انگریز وہاں پہ وہ لیڈر تھا، اس نے اس بلیک نیگرو کو اتنا مارا کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا. تھیم آف لائنگ کین آلسو بی فاؤنڈ ان دا ناول. یہاں پہ جھوٹ کا تھیم بھی ہمیں نظر آتا ہے اس ناول میں. انیشیلی مارلو ڈیسائڈس ٹو پریزنٹ اے ٹروتھفل اکاؤنٹ آف ہز ٹیلز آف جرنی ان افریقہ. شروعات میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مارلو جو ہے وہ بڑی سچائی کے ساتھ اپنے اس ریکاؤنٹ کو پیش کرے گا اور اپنی کہانی سنائے گا اپنے اس افریقہ کے سفر کے بارے میں. بٹ لیٹر آن ہی پروو ٹو بی اے لائر. بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. As when Kurt's fiancé asked Marlowe what Kurt's final words were. بعد میں جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹا ہے، کیونکہ جب کرٹس کی فیانسے جو ہے وہ مارلو سے پوچھتی ہے کہ کرٹس کے آخری الفاظ کیا تھے جب وہ مرنے والا تھا. He lies and says, وہ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے that Kurt spoke her name. کرٹس نے اس کا نام پکارا تھا. But the truth was dark. لیکن جو سچائی تھی وہ بہت گہری تھی، ڈارک تھی. As the last spoken words of Kurt's were, the horror, یعنی خوف یا ڈر. Another powerful theme of cruelty dominates the story of Heart of Darkness. ایک اور بہت پاورفل تھیم ہے یہاں پہ cruelty کا، جو کہ ڈومینیٹ کرتا ہے ہارٹ آف ڈارکنس کی سٹوری کو. The civilized European Kurds went to the Congo with the intention of civilizing the uncivilized. جو civilized European Kurds تھا so called، وہ گیا کانگو اس ارادے کے ساتھ کہ وہ سیولائز کرے uncivilized لوگوں کو. But with the passage of time he had given himself over to the unspeakable rights, had descended into bestiality. unspeakable rights کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ناقابل بیان رسومات، یعنی ایسی رسومات جن کا ذکر بھی نہ کیا جا سکے. یعنی لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دینا شروع کر دی کرٹس کی خاطر، اور کرٹس کو خدا کی حیثیت دینا شروع کر دی. He gave in to controlled lust. controlled lust یعنی وہ لالچ میں پڑ گیا تھا، لیکن ایک حد تک اس نے اپنے آپ کو قابو کیا ہوا تھا. He became a god to them. وہ ان کے لیے خدا بن گیا تھا. exploited them، ان کو اس نے exploit کیا. and encouraged them to sacrifice human beings for his sake. کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کرٹس نے اپنے آپ کو خدا تصور کر لیا تھا، اور وہ وہاں پہ
انسانوں کی قربانی ان کی جان کی قربانی اپنے لیے کرواتا تھا. دا بلیک مین ور چینڈ ایز گروپ. جو نیگروز تھے وہ چینڈ تھے ایک گروپ کی شکل میں, جسٹ لائک اینیملس ریگارڈلیس آف دیئر میزریبل کنڈیشن. جس طرح جانوروں کو چین کیا جاتا ہے بالکل اس طرح ان کو چین کیا گیا تھا, اس کے باوجود کہ وہ بہت بری حالت میں تھے, ان کی بہت بری کنڈیشن تھی. دس ایکٹ آف کرولٹی کنٹینیوڈ ایز کرٹس وانٹ ہز ڈومینیشن اوور دا نیٹیوز فار دا سیک آف کلیکٹنگ آئیوری. یہ ظالمانہ عمل اسی طرح جاری رہا کیونکہ کرٹس یہ چاہتا تھا کہ وہ نیٹیوز کے اوپر ڈومینیٹ کرے, چونکہ وہ آئیوری کلیکٹ کرنا چاہتا تھا. تھیم آف ریئلزم ہیز بین ایمفسائزڈ بائی کانریڈ ان دا ہارٹ آف ڈارکنیس. تھیم آف ریئلزم پہ کافی زیادہ زور دیا گیا ہے کانریڈ کی طرف سے ہارٹ آف ڈارکنیس میں. He says, my task what I am trying to achieve is, by the power of the written word, to make you hear, to make you feel. It is before all to make you see that and no more. It is everything. وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اچیو کر سکوں اپنے written word سے, اور آپ کو سنوا سکوں, آپ کو فیل کروا سکوں, اور آپ کو دکھا سکوں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں, اور سب کچھ دکھا سکوں. Conrad often offsets the most exotic scenes by minutely observed and sordid details. بہت ہی minutely اس نے observe کی ہیں ڈیٹیلز کو, اور اس نے بہت اچھے طریقے سے pictorial imagery پیش کی ہے. In Heart of Darkness, on one hand there is the seduction of the savage life all around. On the other hand, there are Marlowe's routine tasks, bandaging the leaky steam pipes and supervising the native fireman who would otherwise be clapping his hands and stamping his feet with the rest of those hidden in the jungle. تو یہاں پہ ایک طرف اس نے دکھائی ہے سیویج لائف, یعنی غلامی کی زندگی دکھائی ہوئی ہے کہ چاروں طرف غلامی ہے اور میزریبل پلائٹ ہے نیگروز کا, اس نے بہت برا حال دکھایا ہے. آن دا ادر ہینڈ دیر آر مارلوز روٹین ٹاسک, یعنی اس کے روٹین کے کام بھی دکھائے ہوئے ہیں کہ وہ روزانہ جو کام کرتا ہے اس میں جس طرح سٹیم پائپس کو, لیکی سٹیم پائپس ہیں ان کو بینڈیج لگا رہا ہے, سپروائز کرا ہے نیٹیوز کو جو نیٹیو فائر مین ہیں. ادروائز جو ہے وہ اس طرح ہوتا کہ وہ اپنے وہ تالیاں بجا رہے ہوتے اور اپنے فیٹ سٹیمپ کر رہے ہوتے, اور باقی ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کہ جنگل میں چھپے ہوئے ہیں. اب نیکسٹ ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. کنکلوژن جو ہے آپ نے تقریباً 1.5 پیج کا لکھنا ہوتا ہے. Thus to conclude we can say that Heart of Darkness is one of the greatest originals of literature containing an immense variety of significant themes. جی, Heart of Darkness ایک عظیم ناول ہے لٹریچر کا جس میں ہمیں ایک بہت بڑی ویرائٹی نظر آتی ہے امپورٹنٹ تھیمز کی. In a nutshell, Heart of Darkness conveys to us deceit, fraud, robberies, arson, murder, slave trading and cruelty of the Belgian rule in Congo. بیلجین رول سے مراد یہ ہے کہ انگریزوں کی جو حکومت تھی کانگو کے اوپر, اس میں ہمیں صرف دھوکہ دہی نظر آتی ہے, چوری چکاری نظر آتی ہے, قتل و غارت, غلاموں کی تجارت, اور بہت زیادہ مظالم ہمیں نظر آتے ہیں. Conrad not only exposes the hollowness of European imperialists but also the dark condition of the savages of Africa. کانریڈ نہ صرف ایکسپوز کرتا ہے یورپین امپیریلسٹ کے خالی پن کو, بلکہ وہ افریقہ کے جو یہ غلام تھے ان کی ڈارک کنڈیشن کو بھی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. یعنی ان کی ڈارک سائڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک اگنورنس میں رہ رہے تھے, اور ان کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں تھی کہ ایک یورپین جو کہ باہر کے ممالک سے آئے ہوئے ہیں وہ ان پر آ کے حکومت کر رہے ہیں, اور وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر رہے تھے. giving a valuable message for both the exploiters and exploited through enriching themes of the novel. کانریڈ نے ایک بہت ویلیوبل میسیج دیا ہے ایکسپلائٹرز کے لیے بھی اور ایکسپلائٹڈ کے لیے بھی, اپنے ان بہت ورائٹی آف تھیمز کے ذریعے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, اس کے اینڈ پہ آپ کریٹک کوٹ مینشن کر سکتے ہیں جس سے ایگزامنر پہ بڑا اچھا امپریشن پڑے گا. Edward W. said, it is impossible to convey the life sensation of any given epoch of one's existence, that which makes its truth, its meaning, its subtle and penetrating essence. We live as we dream alone. جی, یہاں پر ہمارا کویشچن ختم ہوتا ہے. Till then students, this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes.
Do not forget to like my video and kindly subscribe my channel for more informative and quality notes videos. If you have any kind of questions, please ask me in the comment section. I would be glad to answer you. Thank you. Allah Hafiz.